अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। आज हफ्ते का दिन है। आज इंशाअल्लाह ताला चूँकि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा और ख़त्म होने लगा है, एतिकाफ़ लोग बैठने लगे हैं, तो हम इंशाअल्लाह ताला एतिकाफ़ की जो है वो उसके हवाले से जितनी भी अहादीस हैं, कुरान मजीद में आयात हैं, वो इंशाअल्लाह हम ज़िक्र करेंगे रात को इंशाअल्लाह। जो हमारा दर्स हदीस होगा, वो आपने ज़रूर सुनना है, वो वीडियो देखनी है आपने। और अभी जो है वो मैं ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुछ दुआएँ हैं, ये पढ़ना चाहूँगा। और उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से आपको पता है कि ये अबुल अंबिया हैं, यानी पैगंबरों के बाप कहलाते हैं। और इस वजह से कि इनके सारी औलाद में से ही जो है ना वो बाकी अंबिया कराम तशरीफ़ लाए हैं, उनके ख़ानदान में से तशरीफ़ लाए हैं। इनको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मकाम दिया था, समझ-बूझ दी थी, और ये अल्लाह ताला से बातें करते थे, और अल्लाह ताला से जो है वो अपने दुःख दर्द और जितने भी सवाल थे वो ये करते थे। ये एक अलामत होती है अच्छे इंसान की कि वो अपने दुःख दर्द जो है और शिकायतें वो सब अल्लाह के सामने रखे। इनकी औलाद भी ऐसी ही थी जितने भी अंबिया कराम आए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नक़ल किया है। तो उसमें से कुछ दुआएँ हैं जो है वो हम पढ़ना चाहेंगे, और मैं पता नहीं, शायद वहाँ वो क्लिप आपके साथ शेयर करूँगा अब, जिसमें जो है वो मैं आपको, वो आपने एक बाबा देखा होगा मस्जिद नबवी में बैठा हुआ है, और वो अल्लाह ताला से बातें कर रहा है और ऐसे-ऐसे कर रहा है, इशारे कर रहा है। ये वाला जो है ना, ये वाला लेवल होना चाहिए। इसको कहते हैं मुनाजात, कि आप अल्लाह ताला से सरगोशियाँ करें, सरगोशियाँ। ये पता नहीं, ये मेरे ख़्याल में, मेरा ये ख़्याल है कि ये दुआ से ऊपर का दर्जा है मुनाजात का। कि आप उसमें जो है वो अल्लाह ताला से ऐसे बातें करें जैसे आप किसी हमदर्द से बातें कर रहे हैं, किसी गमगुसार से, दोस्त से बातें कर रहे हैं, और आपको पता होता है कि ये कर सकता है। तो बहुत शानदार है ये, बहुत शानदार है। इनकी बातें ज़रा सुनिएगा। सारे पैगंबरों की है, इसमें अल्लाह पाक ने दुआएँ नकल की हैं। हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पढ़ते हैं कि उनको क्या हुआ उनके साथ। कहते हैं कि कान सय्यदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिम्मन युहसिनून अद-दुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों में से थे जिन्होंने दुआ को बेहतरीन तरीके से माँगा है। व तलब मिन अल्लाह, और अल्लाह ताला से माँगना जो है उसको खूबसूरत रखा है। हैसु इब्तलल्लाहु सुब्हानहु व तआला सय्यदना इब्राहीम बिइब्तिलाइन कबीरिन अज़ीम। अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत बड़े-बड़े आज़माइशों से गुज़ारा है। तो वो दुआएँ करते थे, अल्लाह ताला से मदद माँगते थे। हमें भी अपनी मुश्किलात में अल्लाह ताला से ही माँगना चाहिए। उनकी कौम ने उनको झुटलाया और उनके खिलाफ खड़े हो गए, यहाँ तक कि इनको जो है आग में जो है ना वो डाल दिया, लिटरली आग में डाल दिया। हमारी तो ज़िंदगी आग बना देते हैं ना, दोज़ख बना देते हैं। हमारे दुश्मन हमारे अपनी बना देते हैं हमारी ज़िंदगी। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी तो थी ही हिजरत से भरपूर, लेकिन आपका जो है वो आपकी ज़िंदगी में आग, लिटरली आपको आग में डाला गया था। और अल्लाह पाक ने जो है वही था कि इनका भरोसा, तवक्कुल सिर्फ़ अल्लाह जल्ल शानुहू पे था। तो अल्लाह ताला ने जो है वो आग जो थी गुलज़ार बना दी इनके लिए, और उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। तो इस तरह के जो है वो बहुत सारे जो है मराहिल से आप गुज़रे हैं। और अल्लाह पाक जो है फिर जब माँगने वाले को देते हैं, तो फिर आपको यहाँ से अंदाज़ा होता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कितना अता हुआ। पहली दुआ जो दुआ सामने आएगी, हम उसी का तर्जुमा पढ़ेंगे कि क्या दुआएँ हुई थी। फिर हम बाद में इसका रिलेशन बनाएँगे आपस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये कब उन्होंने दुआ की? जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल उनकी मदद कर रहे थे, और ये खाना काबा इन्होंने तामीर की, तो आपने ये दुआ फरमाई कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, या अल्लाह कबूल फरमा हमसे, हम सबको। मुझसे नहीं, बल्कि हमसे। ये बहुत ज़रूरी काम है अहबाब। ये हम मैं, ये जो है ना, ये बहुत मुसीबत है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। ये मैं जो है, तक़ब्बल मिन्ना, जब भी आप दुआ किया करें तो जमा का सीगा इस्तेमाल किया करें। जैसे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ठीक है, इस तरह ही यहाँ भी दुआ है कि आपने फरमाया कि हमसे कबूल फरमा, बेशक तू ही बहुत सुनने वाला दुआओं का और बहुत बारीकी से जानने वाला है। तो अमल क्या हुआ? खाना काबा की तामीर। अब ईंटें लगा रहे हैं। इससे मालूम जो हमें हुआ अकीदा, वो ये मालूम हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि आप नमाज़ पढ़ के ही दुआ करें, बल्कि आप हर नेक अमल के बाद दुआ कर सकते हैं। जो भी अमल आप अल्लाह के लिए करते हैं, कुछ भी है, तिलावत है, ज़िक्र अस्कार है, कोई भी नेक अमल करते हैं, उसके बाद दुआ करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से हमने ये सीखा है, और हम ये दुआ करेंगे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, या अल्लाह हमसे कबूल फरमा अपनी शान के लायक। हमारा इखलास कम होगा, लेकिन तू अपने शान के मुताबिक जो है वो इसको कबूल फरमा। इसके बाद दूसरी दुआ है, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक। हम दोनों को अपने लिए ताबेदार बना,
اور من ذریتنا امتن مسلمہ، اور ہماری اولاد میں بھی جو ہے وہ امت مسلمہ رکھ، یعنی کہ وہ لوگ جو سر تسلیم کو خم کر دیں گے تمہارے سامنے، یعنی مسلمان بنا ہماری اولاد کو۔ اس سے ہمیں یہ سبق پتہ لگا کہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے ہمیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ میں یہ اس پہ بہت زور دیتا ہوں۔ دو باتیں یار، مجھے 2 دن مجھے تنگ کیا رکھا۔ آپ کو پتہ ہے میں بڑا حساس آدمی ہوں آمنہ۔ اب وہ ایک جو ہے نا، ایک بات جو ہم نے کہی وہ کل پرسوں کی، مجھے سمجھ نہیں آئی، پھر اگلے دن تک میں سوچتا رہا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ جو مائیں ہوتی ہیں یہ بیٹوں کو ترجیح دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب میرا مشاہدہ اور طرح کا ہے، تو وہ ذرا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا آپ لوگ جو ہیں اس تناظر میں کہہ رہے تھے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے وہ چاہتی ہیں کہ لڑکے پیدا ہوں، یا آپ یہ ایک تناظر ہے؟ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سر یہ میں کہہ کہہ رہی ہوں، رہی تھی یہ بات نہیں ہاں می بس آپ سب، اس چونکہ کے اتفاق تھا، ٹاپک میں۔ اتفاق جب ہو گیا تھا نا تو میں اس وجہ سے پریشان ہو گیا کہ میں ہوں دوسرا یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، تو تب جو ہے مائیں بیٹوں کو پریفر کرتی ہیں؟ یہ دونوں کا آپ نے مجھے بتانا ہے ذرا، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات میں کریں گے، ابھی نہیں، ابھی سب خراب ہو جائے گا۔ اور دوسرا، میں اس بات میں بہت حساس ہوں اس حوالے سے کہ میری زندگی بھی ایسی رہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں۔ بہت لازمی ہے کہ بچے اپنے والدین کے لیے جو ہے نا، والدین اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ ہم اس سے نگلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کا ہمیں پھر تعویذ مانگتے ہیں، اور پھر ہم دم درود سے کم چلاتے ہیں، پھر بچے واپس نہیں آتے۔ آپ نے جو ہے نا لازمی ہے کہ بچوں کے لیے دعائیں کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اپنے اسماعیل جو 7 کام کر رہے ہیں ان کے لیے الگ سے دعا مانگا، اور پھر اس کے بعد دعا اس کے بعد اور مانگی ہے ان کے لیے جو بچے نبی نہیں آئے دنیا میں، نسل کے لیے دعا مانگی، اور پھر فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں عبادت کا صحیح طریقہ سکھا۔ مناسک حج، یعنی خانہ کعبہ بنا رہے ہیں نا، تو یہ سارا جو ہے اس کے کیسے ہم نے کرنا ہے۔ پھر جبرائیل السلام جو ہے نا وہ تشریف لائے، اور آپ نے جو ہے آپ کو پورا طریقہ اللہ کے حکم سے سکھایا کہ کیسے کیسے کریں گے، اور یہ کیسے کیسے ہمیں مناسک ہوں گے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم عبادت کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے اچھے طریقے سے نا پاک صاف رہنے، یعنی غسل، استنجا، وضو کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح طریقے سے مجھے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور عبادت جو بھی میں عبادت کروں، چاہے وہ نمازیں ہوں میری، یا پھر میرے سجود ہوں، میرے رکوع ہوں، میرے قیام ہو، وہ اچھے طریقے سے میں کر سکوں۔ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ قرآن مجید کو کیسے پڑھوں صحیح طریقے سے، یعنی جو بھی عادات ہیں، مناسک ہیں، عبادات کے طریقے ہیں، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے چاہیے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما، یہ بہت ضروری ہے باپ۔ عمل سے کوئی جنت میں نہیں جانے والا، یہ جب تک آپ کا جو ہے نا رب تعالیٰ پہ عقیدہ بہترین نہیں ہوگا نا، کوئی عمل سے نہیں جانے والا۔ یہ باقی چیزیں بعد میں کام آتی ہیں، لیکن آپ سے پہلے جو ہے آپ کا تعلق جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے ٹھیک ہونا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ایسا ہو کہ اگر آپ کو ابھی ہارٹ اٹیک آ جائے خدا نخواستہ، تو آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ مل سکیں، یہ بالکل کلیئر تعلق ہو آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ باقی جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے، لیکن آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہترین ہو، تو آپ نے رجوع کرتے رہنا ہے اللہ تعالیٰ سے، بار بار توبہ مانگتے رہنا ہے۔ توبہ کرتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی دعائیں، کتنی توبہ کرتے ہیں، دن میں 10 دفعہ کرتے ہیں یا دن میں 100 دفعہ کرتے ہیں، لیکن توبہ کرتے رہیں، توبہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وَإِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ کا نام ہی تواب ہے، یعنی کہ بہت توبہ قبول کرنے والا، وہ نام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو ہی، ہم نے کہا تھا کہ ان نکا کے بعد اگر انت آ جائے، ضمیر آ جائے، تو ہم ہی لگاتے ہیں۔ تو ہی تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ تیسری دعا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نمازی بنا۔ اب دیکھو، نماز کو قائم کرنے والا بنا، نماز کو قائم کرنا، خود نماز پڑھنا بھی ہے اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے رہنا ہے، اس کے لیے جائے نماز، اس کے لیے مسجد یا پھر مصلی وہ تیار کرنا، مسجد یا نماز کی اوقات کی پابندی کرنا، یہ سب اس میں آتا ہے۔ تو مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا، یہ دعا بہت ضروری ہے۔ آپ نماز پڑھ کے بھی یہ دعا کریں گے، یا اللہ، اب ہم نماز کے آخر میں یہ دعا کرتے ہیں، مطلب اس کا یہ کہ استقامت عطا فرما، استقامت عطا فرما، استقامت کی دعا ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میرے بچوں کو بھی نمازی بنا۔ ربنا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، وتقبل دعائی، اور میری دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر، اے ہمارے رب بخش دے تو مجھے، ولوالدی، اور میرے والدین کو، اور وللمؤمنین، اور مومنین کو بھی، یوم یقوم الحساب، جس دن تو حساب کتاب قائم کرے گا۔
اچھا دیکھو یہاں پہ ہم نے جو سیکھا ہے، جو سکھاتے ہیں ہمیں کہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگو، پھر اس کے بعد والدین کے لیے دعا مانگو، پھر مومنین کے لیے دعا مانگو، یعنی الاقرب فالاقرب کا کلیہ جو ہے ہم نے سیکھا تھا تمام انبیاء کرام کو نکال کے دعاؤں کو نا، ہم نے یہ طریقہ سیکھا تھا کہ ہم ایسا کریں گے کہ ہم پہلے خود کے لیے دعا مانگیں گے، پھر سب کے لیے دعا مانگیں گے، وہ یہاں سے ہمیں مل رہا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بخش دے، پھر میرے والدین کو بخش اور میرے مومنین کو بخش، ان کو نہیں بھولنا آپ نے دعا میں، کبھی بھی نہیں بھولنا۔ اس کے بعد دعا ہے جی رب حبلی حکمن، اے اللہ مجھے حکمت ہبا کر، تحفہ میں دے دے، تحفے میں مجھے تحفہ دے دے، میں کوئی کما نہیں سکتا حکمت۔ حکمن، حکمن کا معنی وہ بھی ہے فیصلہ کرنے کی طاقت۔ ایک میں ذرا دیکھوں کہ حکمت ہے یا پھر یہ جو ہے وہ اس سے مراد جو ہے وہ ہے حکم ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت۔ اے میرے رب مجھے حکم عطا کر، حکم عطا کر، اور مجھے اس سے ملا دے۔ جو حکم عطا کر کا مطلب کیا ہے کہ مجھے فیصلہ کرنے کی طاقت۔ ہاں نبوت، اس سے نبوت بھی مراد ہے، حکمت بھی ہے، اور اس سے جو ہے نبوت مراد ہے کہ نبوت عطا فرما، مجھے نبوت عطا فرما اور میرے بچوں کو بھی ہے۔ والحقنی بالصالحین، اور مجھے باقی رسولوں کے ساتھ ملا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ دعا ہم کرتے رہیں گے۔ اس کی دعا جو ہے نا وہ ربنا اغفر لنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ دیکھو یہ دعا کرنی چاہیے، توفنا مع الابرار، ہمیں اللہ تعالیٰ نیکوں کے ساتھ جو ہے نا موت دینا، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کی موت آ جائے اور وہ موت ایسی جگہ پہ ہو کہ وہ جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو، کوئی بھی بری جگہ، کوئی گناہ کی جگہ ایسے نہ ہو، بلکہ آپ جو ہو جب بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر آپ کی جو ہے نا آخری سانس ہو۔ تو آپ ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیکوکاروں کے ساتھ مجھے موت دے، تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ الحقنی بالصالحین، اور مجھے ان صالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا، اس سے مراد انبیاء کرام ہوں گے، لازم بات ہے یہ انبیاء کے درجے کے لوگ ہیں۔ اور ہم یہ دعا کرتے رہیں گے اللہ ہمیں جو اولیاء اللہ ہے ان کے ساتھ رکھ، اور ان کے چاہنے والا اور ان کے ساتھ رکھ، اور ان کے ساتھ ہی ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ وجعل لی لسان صدق، اور وجعل لی، اور بنا میرے لیے لسان صدق، صدق والی زبان، فی الآخرین، آخرین میں۔ یار یہ دعا میں یہاں سے پڑھوں تو ذرا زیادہ مجھے جو ہے نا ترجمہ بھی صحیح کر پاؤں گا۔ اے میرے پروردگار مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرنے کے بعد دعا مانگی، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے خاص قرب کے لائق بندے ہیں۔ آیت مذکور حکم کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد علم ہے، کہ مجھے علم عطا فرما، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حکمت ہے۔ اب میں جو دو ترجمے کر رہا تھا، یہ دیکھو نا یہ کنفیوژن آتی ہے، یہ دیکھو یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ دونوں معنی مراد ہیں۔ قرب کے لائق خاص بندوں سے مراد انبیاء کرام ہیں۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی، چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ جو ابراہیم ہے وہ آخرت میں صالحین میں سے ہے، نیک کار میں سے ہے، جو قریب والے ہیں ان سے جو ہے نا ان میں سے ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا فرمایا اور میری سچی ناموری رکھ۔ اچھا دیکھیں وجعل لسان صدق، جو زبان میرے لیے بولے، کوئی بھی زبان میرے لیے بولے تو وہ جو ہو وہ اچھے لوگوں میں مجھے شمار کرے۔ اللہ اکبر۔ اچھا دیکھیں کیا فرمایا حضرت ابراہیم نے، دوسری دعا یہ مانگی کہ اے میرے رب میرے بعد آنے والی امتوں میں میری اچھی شہرت رکھ دے۔ یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں رب تعالیٰ سے، دیکھو کہ ناموری مانگنی ہے کہ اللہ مجھے جو ہے نا اچھی شہرت دے، اچھی شہرت دے مجھے، اور میرا نام جب بھی تذکرہ میرا کوئی کرے تو وہ اچھے الفاظ میں کرے۔ وہ زبیدہ خاتون تھی نا، زبیدہ خاتون، وہ ضرور پڑے گا ان کی زندگی کو۔ زبیدہ خاتون بہت نیک خاتون تھی، بہت نیک خاتون تھی، ان کا مزار پاک بھی آپ کو وہ پہ مل جاتا ہے۔ بہت نیک خاتون تھی، اور بس کیا پوچھوں، ان کے واقعات پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کتنی نیک خاتون، اور کس گھر میں ہے، وہ بادشاہوں کے گھر میں ہے، خلیفہ کے گھر میں ہے، لیکن وہ بڑی نیک خاتون تھی۔ اب وہ اس کا ذکر ہم کرتے ہیں نا ممبروں پہ تو واللہ دل ایسے بھر آتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں، ان سے بڑی محبت ہے مجھے زبیدہ خاتون سے۔ اب یہ کیوں ہے؟ ایسا ہی اپنے دعا مانگتے رہنا ہے، یہ اللہ جب بھی میرے بعد بھی میرا تذکرہ ہو تو مجھے لوگ اچھے ناموں سے یاد کرے۔ اب یہ شوکت خانم ہے تو شوکت خانم، اب لوگ اس کو ہمیشہ اچھے ناموں سے یاد کریں گے، لازم بات ہے کہ وہ چونکہ کتنے لوگوں کے کام آ رہے ہیں، ابھی میں سن رہا تھا۔ تو یہ سارے لوگ جو ہے نا آپ نے جب دعا مانگنی ہے تو یہ دعا ضرور مانگنی ہے کہ مجھے جو ہے نا میری جو شہرت ہو وہ آخرت جو ہے نا وہ بعد میں وہ اچھی شہرت رکھنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو یہ عطا فرمایا، یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ ہر دین والے ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی ثنا کرتے ہیں، اور ہم خود کو بھی کہتے ہیں نا ہم ملت ابراہیم پہ ہیں،
تو یہ ملت ابراہیمی میں ہے۔ یہ جنت کی دعا مانگنا یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ کہاں پہ ہے؟ وجعلنی من ورثت جنت النعیم، اور اے اللہ مجھے جو چین کے باغوں کے وارث ہیں ان میں سے کر، جو چین کے باغوں کے وارث ہیں، جو نعمتوں والے جنت باغ کے وارث ہیں ان میں سے مجھے بنا۔ تو جنت فردوس، رسول اللہ نے ہمیں فرمایا ہے کہ آپ نے نا جنت فردوس مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ۔ تو جنت فردوس کی دعا کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ یہ دیکھیں، دیکھو میں جو بات کر رہا ہوں، دیکھو اللہ پاک نے ایسے، شکر خدا کا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جنت ملنے کی دعا کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حدیث پاک میں بھی جنت الفردوس کی دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرنا، کیونکہ یہ جنت کا درمیانی حصہ اور اعلیٰ درجہ ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور جنت کی نہریں اسی سے نکلتی ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ قیامت کے دن جنت الفردوس کی دعا مانگے، اپنے مردوں کے لیے بھی ایسے ہی دعا مانگے۔ یہ دیکھیں، یہ دعاؤں کی فضیلت یہاں سے مجھے پڑھنی تھی، دیکھو یار اللہ پاک نے کیسے چیزیں نکال دی ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ فرض نماز کے لیے وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے، پھر مسجد جانے کے ارادے سے اپنے گھر کے دروازے سے نکلے اور کہے بسم اللہ الذی خلقنی فہو یہدین، تو اللہ تعالیٰ اسے درست راستے کی ہدایت دے گا۔ اور یہ کہے والذی هو یطعمنی ویسقین، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنتی کھانا کھلائے گا اور جنتی مشروبات پلائے گا۔ اور یہ کہے واذا مرضت فہو یشفین، تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا اور اس کے مرض کو اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دے گا۔ اور یہ کہے والذی یمیتنی ثم یحیین، اور تو اللہ تعالیٰ اسے سعادت مند والی زندگی کے ساتھ زندہ رکھے گا۔ یہ ترجمہ نہیں ہے، جیسے دعائیں ہیں۔ اچھا، شہیدوں والی موت عطا فرمائے گا۔ اور یہ کہے والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساری خطائیں معاف کر دے گا اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہو۔ اور یہ کہے رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، تو اللہ تعالیٰ اسے علم و حکمت عطا فرمائے گا اور وہ بندے صالح گزر چکے ہیں جو باقی ہیں اسے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ملا دے گا۔ اور یہ کہے وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، تو اللہ سفید کاغذ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں صادقین میں سے ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے صدق کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اچھا، اور یہ کہے وجعلنی من ورثت جنت النعیم، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مکانات اور محلات بنا دے گا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے یار، یہ دعا کتنی زبردست ہے۔ یہ دیکھو ایک ساتھ ہے ساری دعا، ایسے پڑھنی ہے۔ یہ کب؟ جب ہم نماز کی تیاری کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو ہم نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب حب لی من حکما والحقنی بالصالحین وجعل لی لسان صدق فی الاخرین وجعلنی من ورثت جنت النعیم۔ یہ دعائیں ہیں اللہ پاک، کیسے خوبصورت دعائیں ہیں یار، بہت ہی پیاری دعائیں ہیں، بہت ہی پیاری دعائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک منٹ، یہ دعائیں، یہ یہ ہونی چاہیے ہمارے پاس، پھر نہیں ہے نا بعد میں چیزیں گم ہو جاتی ہیں۔ اب چیزوں کو سنبھال کے رکھا کریں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت دعائیں۔ اچھا جی، میں دوبارہ واپس یہاں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے وغفر لأبی انہ کان من الضالین، اور میرے والد کے لیے، جو والد ہم نے کہا والد، ہم والد کو، یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ابو الانبیاء ہیں۔ اب دیکھو ابو الانبیاء کہتے ہیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ ابو البشر کہتے ہیں، ابو البشر۔ تو یہ ابو کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو ہمارے والد نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چچا ہوتے ہیں نا، یہ بھی بمقام باپ کے ہوتے ہیں، سسر جو ہوتا ہے وہ بھی بمقام باپ کے ہوتا ہے، استاد بھی بمقام باپ کے ہوتا ہے۔ یہ جو آزر تھے یہ ان کے والد نہیں تھے۔ ہمیں ہمارا عقیدہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ مشرکوں کے پیٹوں میں نہیں آتے، اور نہ ہی ان کی کمروں میں آتے ہیں، نہ ہی ان کے صلب میں سے آتے ہیں، نہ ہی ان کا نطفہ جو ہے گندے برتن میں اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ وہ سب جو ہیں وہ نیکوکار ہیں اور نکاحوں سے آئے ہوئے ہیں، مومنین میں سے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ جو دعا کر رہے ہیں وہ اپنے باپ کے لیے کر رہے ہیں، چونکہ انہی کے گھر میں وہ رہے ہیں اور ان کی زیادہ فکر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ ان کو تو اپنے بھتیجے کی بھی فکر تھی بہت زیادہ،
حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے کتنے پریشان تھے یہ، تو یہ تو تھے ہی پیغمبر اتنے زیادہ، ان کی تو ساری چیزیں ہیں کہ فرمایا کہ وغفر لے ابی، تو میرے میرے جو باپ ہیں آزر، ان کی مغفرت فرما، انہ کان من الضالین، وہ گنہگاروں گمراہوں میں سے تھے، یہ کانا آ گیا یہاں پہ، ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے رسوا نہ کر دینا جب لوگ اٹھائے جائیں گے، اللہ اکبر استغفر اللہ۔ یہ دعائیں بہت ہمیں رسول اللہ نے بھی سکھائی ہوئی ہے، ہم تو ابھی ابراہیم علیہ السلام کا پڑھ رہے ہیں نا، ہم میں تفسیر نہیں پڑھ رہا ہے نا، تو یہاں ہمیں بہت ساری دعائیں مس ہو رہی ہیں، وہ بہت یہاں سے پڑھیں تو آپ کو بہت ساری دعائیں مل جائیں گی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اور نہ ہی اس وقت اس دن جو ہے وہ کسی کو کوئی نفع، مال اس کو نفع دے گی، یا پھر نہ ہی ان کے بچے جو ہے وہ نفع دیں گے قیامت کے دن، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو کہ قلب سلیم اور فطرت والا دین اور اسلام والا دل لے کے آئے گا اللہ کے ہاں قیامت کے دن۔ اللہ اکبر اللہ، وغفر لے ابی انه من الضالین۔ حضرت ابراہیم نے ایک دعا یہ مانگی کہ میرے رب میرے باپ کو توبہ تو سر کئی جگہوں پر تو ذکر ہے کہ آزر جو تھے وہ ان کے والد نہیں یار تھے، اس میں اور تو ہم کئی بہت، جگہوں پہ ذکر ہے نہیں والد نہیں ہے نا، یہ غلط فہمی ہے جو لوگ کرتے ہوتے پہلاتے ہوتے ہیں، جی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، والد نہیں ہے، ان کے والد نہیں ہے، ان کے والد کا نام شجرہ میں آیا ہوا ہے، طارح نام ہے ان کا، طارح، وہ تھے ان کے والد، اور میں نے بتایا نا کہ مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں والدین انبیاء کے۔ اچھا یہ دیکھیں نا یہاں پہ بھی حضرت ابراہیم السلام کی یہ دعا اس لیے فرمائی تھی کہ آپ کے باپ نے جدا ہوتے وقت آپ سے ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا، جب آپ پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو ان کا وعدہ جھوٹا تھا، تو آپ ان سے بیزار ہو گئے، اور انہوں نے فرمایا کہ وہ ماکان استغفار ابراہیم علیہ ابی ہی ان، یہ اس طرح، تو وہ باپ یاد ہے کہ نوٹ یاد رہے کہ یہاں ایسے باپ سے مراد ابراہیم کے چچا آزر ہیں، اور ابھی بھی ہم نے بڑی تفصیل سے بات بتائی تھی میں نے آپ کو، یعقوب علیہ السلام کا جب اپنے بیٹوں سے کہہ رہے تھے کہ تم کس کے دین پہ رہو گے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کے باپ دادا کے دین پہ رہیں گے، چونکہ سارے پیغمبر تھے، میں نے آپ کو بھی کہا تھا کہ آپ کے والدین سارے مومن ہیں، کبھی اپنے والدین جی کو جی کافر سر نہ کہہ دینا، بالکل۔ اپنے والدین کو جاہل نہ کہہ دینا، کبھی اپنے والدین کو کبھی گمراہ نہ کہہ دینا، اور نہ ہی ان کو نہ سمجھ کہنا، وہ پکے مسلمان تھے۔ یہ آج کل کی جو پیدا ہو رہے ہیں نا، ان سے گمراہ نہیں ہونا آپ لوگوں نے۔ تو یہ دیکھیں اب میں نے بتایا تھا کہ یعقوب السلام نے کہا بچوں سے کہ کیا کرو گے، تو نے کہا باپ دادا کے دین پہ رہیں گے ہم لوگ، پھر باپ دادا کو گنوایا، اس میں انہوں نے کہا اسحاق، اور جو ہمارے آپ ہو، اور آپ کے جو اسحاق علیہ السلام ہیں، یہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو اسماعیل ان کے چچا تھے، پھر بھی ان کو باپ کہا ہے، اس لیے یہ سمجھے عربی کا قاعدہ ہے یہ، تو یہ حقیقی والد نہیں ہے۔ والد کا مطلب ہوتا ہے پیدا، جس سے بندہ پیدا ہوتا ہے، اس کے علاوہ بندے کے بہت سارے باپ ہوتے ہیں، اس طرح مائیں بہت ہوتی ہیں، مائیں، ماں بھی صرف جو ماں جس سے پیدا ہوتا ہے اس کو والدہ بولتے ہیں، اور جو دوسرے ہوتے ہیں جو اور مائیں ہوتی ہیں، ساس ہے یا خالہ ہے، وہ سب ماں کے منزلت پہ ہوتی ہیں، رضائی ماں ہوتی ہے، تو وہ ماں ہوتی ہے، وہ والدہ نہیں کہلاتی، اس کو بولتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں۔ اچھا اس طرح یہ دعا فرمائی کہ اس آیت کے خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم نے یہ دعا مانگی کہ اے میرے رب، مجھے قیامت کے دن اس دن رسوا نہ کر دینا جس دن سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اور اس دن نہ مال کمائے گا نہ بیٹے، البتہ اس دن اللہ تعالیٰ کے حضور کفر اور شرک اور نفاق سے سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا، تو اسے راہ خدا میں خرچ کیا ہوا مال بھی نفع دے گا، اور اس کی نیک اولاد بھی اسے نفع دے گی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ابھی ہم تفسیر نہیں پڑھ رہے ہیں نا بہت ساری، چونکہ یہ اعمال جو ہے نا انسان کے باقی رہتے ہیں، یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث پاک یہاں کوڈ بھی ہے، دیکھیں یہاں پہ جب آدمی مر جاتا ہے تو 3 اعمال اس کے علاوہ باقی سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، وہ چلتا رہتا ہے، وہ علم جس سے لوگوں کو نفع، بندہ اس کے علم سے نفع پہنچائے، جس کو نفع پہنچا ہو وہ بھی زندہ رہے گا، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو یہ ساری دعائیں ہیں، یہ ابراہیم السلام ہمیں دعا سکھا رہے ہیں، وہ تو پیغمبروں میں سے ہیں، ہمیں دعائیں سکھا رہے ہیں، اور ہمیں یہ دعائیں کرنی ہیں۔ بہت اچھی اچھی چوائس تھی جس کی بھی یہ چوائس تھی نا کہ ابراہیم السلام کی دعائیں پڑھنی چاہیے، یہ بہت اچھے ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، یہ دیکھیں، اور قریب لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، اور ظاہر کی جائے گی دوزخ گمراہوں کے لیے، اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم پوچھتے تھے اللہ کے سوا، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا بدلہ لیں گے، تو اوندھا دیے گئے جہنم میں وہ سب، اور سب گمراہ اور ابلیس کے عشق سارے کہیں گے، اور وہ اس میں باہم جھگڑتے ہوں گے، خدا کی قسم بے شک ہم کلی گمراہی میں تھے، جبکہ تم رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔ اچھا یہ تو ساری دعائیں ہیں، میں یہاں دوبارہ دعا میں آ رہا ہوں۔ اچھا جی، ربنا علیک توکلنا، یہ دعا میں دیکھو، اے رب ہم نے تو تیرے اوپر ہی بھروسہ کیا ہے، ہم نے تیرے اوپر ہی بھروسہ کیا ہے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم تیری طرف ہی واپس لوٹتے ہیں، اور تیرے طرف ہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم، اور اے ہمارے رب، ہمارے اندر جو آزمائش ہے وہ نہ پیدا کر، میں ذرا دیکھتا ہوں یہ اس کا ترجمہ کیا کروں یار، یہ دوسری جگہ سے
हमने फरमाया कि या अल्लाह, ये है, ए हमारे रब, हमने तुझी पर भरोसा किया और तेरी ही तरफ रुजू लाए और तेरी ही तरफ फिरना है। ए हमारे रब, हमें काफिरों की आजमाइश में ना डाल, काफिरों की आजमाइश में। अच्छा, दुश्मनों से लड़ने भिड़ने का ना दुआ नहीं मांगनी चाहिए, रसूलुल्लाह ने मना फरमाया है। हमें काफिरों की आजमाइश में ना डाल और हमें बख्श दे, ए हमारे रब, बेशक तू ही इज्जत वाला हिकमत वाला है। ये दुआ फरमाई। इसके बाद है रब हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे नेकोकार औलाद अता फरमा, मुझे नेक सालिह औलाद अता फरमा। ये भी इनकी, इन्हीं की जो है ना वो दुआ में से है। एक मिनट यार, मुझे एक और वाली 2 मिनट सबर करें, ठीक है जी, 1 मिनट सबर। अस्सलाम वालेकुम जी। सब खैर है जी? नहीं जी, नहीं जी, यार कौन जी, नहीं जी, नहीं ना, बस अगर मुझसे غاصة كي بيجان بيلو چې دغه خدیجه چې کومه ده، نو خدیجه یوازې چې لکه وسره خور مرزي، نو الا به چې کوم نه کو کنه، الا به چې کوم خدیجه بو زمانو خدیجه مالا بر ما ته بر خدیجه ته بوسم کړي ورنه ما ته ویل ما زما په کې نوم نشته دی د دې خو د ورو خبره کې زمانه بوزي کې څنګه چل دی کنه. نو هغه مخکې چې کله خبره شي و نو ما هغه دغه جوړولو پاسپورت جوړولو، نو ما بیا ویل مې زه بس هغه وسره لاړ شي بيجان بد بیا ته بوای چې هغه دا هغه وسره بوزه مهرباني وکړه کنه. نو هغه بیا بيجان چې ما سره پیسې نشته، نو ما بس بیا خاموش شوم، ما بس خبره بیا ختمه کړه. داسې وایي، کیسه داسې وایي. ها جی، بس ها جی، اما بس معاف کړئ ته مزه خیر ان شاء الله بیا بل شو خیر. اچھا، السلام علیکم، السلام علیکم۔ अच्छा जी, मैं बेगम के लिए पासपोर्ट बनवाया कि मेरी नानी जा रही थी उम्रे पे, मैंने कहा बेगम को लेके जाए, लेकिन वो नानी तो मुझसे पैसे मांग रही, पैसे हैं आपके पास तो ज़रा मुझे दे देना, मैं कर ले। पिछले साल मुझे लेके गई थी ना नानी मेरी, तो इस साल मैंने कहा मेरी बेगम को ले जाए। तो ऐसा हुआ ही नहीं। अच्छा जी। सर आपकी नहीं, नानी 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 इतनी मालदार है। माशाल्लाह। ओ मेरी नानी ने दिल भी अल्लाह पाक ने बड़ा दिया हुआ है। एक तो उन्होंने सारी विरासत तकसीम कर दी, ये बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, सारी माशाल्लाह विरासत तकसीम कर माशाल्लाह। दी। अपने हिस्से की जो विरासत थी वो भी उन्होंने कहा भी मेरे, और कितने बच्चे हैं, ये कोई पठानों की खातून है, उनके 14 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 7 बेटे वाओ, हैं, 7 बेटे हैं, और जो है ना वो लड़कियां पता नहीं कितनी बनती। तो साथ ही होंगे। हाँ 14 साथ ही होगा। हाँ जी, तो ये सारे जो है ना वो इन्होंने जो है वो मेहरबानी की और सबको तकसीम कर दिया। थे मेरे नाना जान जो थे वो आलिम भी थे माशाल्लाह से, बहुत बड़े, और वाह, स्टूडेंट भी थे, अच्छे थे, दुनिया में से बहुत अच्छे थे। तो वो अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फिर नहीं हुआ कि मैं वो तकरीरों से मेरी जो है ना मेरी नानी भी जो है मुतासर हो गई। वो मैं सिर्फ रसूल पे मैंने 2-3 महीने मैंने दर्स दिया मस्जिद में। तो वो फिर उन्होंने कहा ये रास्ते, ये सारी जगह जो आप बताते हो ना, ये मैं सारी दिखाऊंगा मैं साथ साथ। तो वो मुझे फिर ले गई वो जगह दिखाने के लिए, मक्का मदीना के बाजार और ये सारी। तो उनका मैं लेके जाऊंगी, तो वो मुझे भी अपने सारे बेटों को लेके गई हैं, बेटियों को लेके गई हैं। अब पोतों और नवासों की बारी आ गई है, वो इतने ज्यादा हैं, 80-85 के करीब उनके हैं बच्चे उनके ना। वाह, तो आहिस्ता आहिस्ता वो लेके जा रही हैं। तो अब जो भी इल्म करता है उनको लेके जाते हैं, जो हमारे पर हमारे 350 साल से हमारे सारे अब और सारे उलमा है ना, तो वो जो हमारे सबसे बड़े थे ना, जिनकी वजह से चल पड़ा था ये सिलसिला, उनके लिए भी उन्होंने हज किया, अलग से हज किया उनके लिए कि वो जो है चूंकि उनकी वजह से ये हमारे अंदर जो है वो इल्म का एक शौक और ज़ौक़ आया था। तो वो जो है ना वहाँ से उन्होंने उनके लिए भी किया। तो वो मुझे भी ले गई पिछले साल। अब वो जो मेरी हमारी मैंने 3-4 खवातीन को ना, बच्चियों को मैंने इल्म करवाया इस्लामाबाद से अभी। तो उनमें से 2 जो हैं वो उनकी फजीलत हो गई उनकी ना, तो वो चादर पहनाते हैं। तो उनके उनकी खुशी में उन्होंने कहा मैं तुम दोनों को लेके जाऊंगी। तो अब उनकी बारी आई हुई है। मेरी नानी बहुत बीमार है, अभी वो जा भी नहीं सकती, लेकिन बस उनको शौक है हर साल जाने का। तो अब वाह। वो जो है ना वो सोच रही है कि जाने का सोच रही है। तो उन्होंने कॉल की थी कि बेगम को जाने लेके जाने के नहीं, मैंने कहा यार इंशाल्लाह इंशाल्लाह जाएंगी, आ जाएंगे, खैर है। तो वो दुआ करें। अभी बुशरा जब परसों गई है ना, तो मैं बस बुशरा तो देख रहा था, मैंने कहा यार बस दुआ करें, आप सब भी दुआ करें हमारे लिए कि अल्लाह का मुझे भी उम्रा करवाया और जल्दी करवाए, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हाँ जी, इंशाल्लाह। हम ये बहुत सबको जरूरी है। उम्रा करवाए सर। सबको अल्लाह ताला हमको सबको लेके जाए, सबको लेके जाए, और इसी साल लेके जाए, और हमें बार बार लेके जाए। आमीन। ये सारे गुनाह इंशाल्लाह। धुल जाते हैं उम्रा में जाने के बाद ना, सारे गुनाह धुल जाते हैं, सब सारे गुनाह धुल जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा फ्रेश होके आते हैं वहाँ से। और कमी रहेगी हमेशा, मुझे पता नहीं, मैं गया हूँ। अब मुझे, मैं कहता हूँ मैं तो 10% 5% भी जाना वो कुछ नहीं कर सका मैं। अब मैं दोबारा जाना चाह रहा हूँ कि दोबारा जाऊँ इंशाल्लाह, फिर भी जाना चाहूँगा, बार बार जाना चाहूँगा। सर तो किसने कहा उम्रा के बाद हज फर्ज हो जाता है? इज इट नहीं ट्रू? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं ये मुझे सर,
یہ ضروری ہے بس آپ کے جو عمرہ کے لیے جائیں ضرور زیارت نہیں کریں۔ سر، بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور عمرہ کرا رہا ہے تو تب تو اور بات ہے، لیکن اگر آپ اپنی جیب سے خرچ کر کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ مطلب اتنی ہے آپ دیکھو کی حیثیت۔ اس کا مطلب ہے کہ عمرے کا تعلق جو ہے نا حج سے ساتھ نہیں ہے، آپ کی مالداری کا اور آپ کے نصاب کا جو ہے نا وہ ہے کہ آپ صاحب استطاعت ہیں، اس کا مطلب ہے تو تو میں آپ کو یہی آپ سے لازمی ہے۔ کہنے لگی ہاں ہوں، وہی بالکل ایسے یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ظاہر ہے اگر کوئی جی بندہ اپنی جیب سے خرچ کر عمرے پہ جا رہا ہے نہیں اب تو میں کہہ پھر رہا ہوں دیکھو نا لڑکی، اس میں یہ ہوتا ہے نا اب حج پہ کتنا خرچہ آ رہا ہے اور عمرے پہ کتنا خرچہ آ رہا ہے، زمین عمرے پہ تو کچھ خرچہ نہیں ہے سر، عمرہ پہ لیکن حج دیکھیں پہ تو اب تو یہ اگر لوگ کہیں گے نا پھر لوگ عمرہ پہ بھی نہیں جائیں گے، ایسا نہ کہیں لوگوں کو کہ عمرہ پہ فرض ہو اچھا، جائے گا۔ ہاں نہیں یہ حکم تو دیا ایک گیا ہے الگ جو صحیح بات ہے۔ حکم شریعہ کا حکم ہے، یہ 2 لاکھ میں ہو جاتا ہے، وہ 12 لاکھ میں ہو رہا ہے حج، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ جو ہے نا یہ اللہ پاک کے لیے بہت آسان ہے، اللہ سر تعالیٰ پھر بھی ہاں پاکستان نہیں میں اس سستا لحاظ ہے، سے تو ٹھیک ہے۔ سر پاکستان میں تو پھر بھی سستا ہے، 12 لاکھ کا تو ہے۔